नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 9 सूरह अश-शूरा। अमित्तखज़ू, अम के माने क्या के भी आते हैं और ये या के भी आते हैं, ठीक है। अम लम तुनज़िरहुम या के भी आते हैं या फिर क्या के भी आते हैं। यहाँ पे क्या है, अम के माने या के, ठीक है, या फिर बल के, इस माने में भी लिया गया है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अमित्तखज़ू, या उन्होंने बना रखा है, मिन दूनिही, उसके सिवाय, यानी अल्लाह के सिवाय, औलिया, औलिया कुछ दूसरे वली, क्या उन्होंने अल्लाह के सिवा और कारसाज और वली बना रखे हैं। पीछे क्या बात हो रही थी, पीछे अल्लाह ताला फरमा रहे थे कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो सबको एक ही उम्मत बना देता, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ताला ने क्या किया है, चॉइस दी है, इंसान को इख्तियार दिया है, ठीक है। और अल्लाह ताला जिसको अपनी रहमत में चाहे उसको शामिल कर ले, और किसको अल्लाह ताला अपनी रहमत में दाखिल करता है, जो उसकी तड़प रखता है, जो उसकी मारिफत हासिल करता है, जो अल्लाह को तलाश करता है, उसको अल्लाह ताला फिर रास्ता दिखाता है। फिर कहा गया कि जालिमों के लिए ना ही कोई दोस्त है और ना ही कोई मददगार, ठीक है। फिर अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं, अमित तखजू मिन दूनिही औलिया, या उन्होंने बना रखे हैं इसके सिवा, अल्लाह के सिवाय कुछ और औलिया, फल्लाहु, बस अल्लाह ताला, हुवल वलीयु, वही वली है। वली यानी फिर से वही जो हमेशा साथ देता है, हमेशा निगरान है, हमेशा मदद करने वाला है। तो कहा जा रहा है कि अल्लाह ही दर हकीकत क्या है, वली है, कारसाज है, सरपरस्त है। वह हुआ युहयिल मौता, और वही जिंदा करता है मुर्दों को, ठीक है। अल्लाह ताला की सिफत क्या है, यही हयात देता है। देखिए, ये जो सिफत है ना, अल्लाह ताला जिंदगी देता है, एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी है, जबरदस्त सिफत है, ठीक है। कोई जिंदगी नहीं देता है, अल्लाह ताला जिंदगी देता है। जो जीरो रहता है उसको वजूद में लाता है, अदम से वजूद में लाता है, कुछ भी नहीं है, उसको अल्लाह ताला जिंदगी देता है, जिंदा करता है मुर्दों को। वह हुआ युहिल मौता वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, और वही हर चीज पर कुदरत रखता है। तो क्या समझ में आया है, अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि इनको इतना समझाने के बाद, अल्लाह ताला के सिफात बयान करने के बाद, अल्लाह ताला के कमालात, कुदरत की निशानियों को बयान करने के बावजूद, ये लोग क्या करते हैं, फिर अल्लाह के सिवा और औलिया पर ट्रस्ट करते हैं, उनको मांगते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके आगे झुकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, हालांकि अल्लाह ताला क्या है, वो अल्लाह वो ज़ात है जो युहियल मौता, जो मुर्दों को जिंदा करता है। किसी में भी नहीं है ये ताकत, कोई भी आज तक ये नहीं कहा कि मैंने ये मुर्दे को जिंदा किया है, कोई भी नहीं, अल्लाह ताला करता है। वह हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, क्यों करता है, क्योंकि वो कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, ठीक है। वमा इख्तलफ्तुम, और जो इख्तलफ्तुम, इख्तिलाफ से है, और जो तुमने इख्तिलाफ किया, फीही उसमें, मिन शैइन, कोई चीज में, मिन शैइन से मुराद कोई भी, राइट, यानी दीन भी हो सकता है, दुनिया भी हो सकती है, जो कोई भी इख्तिलाफ करता है। यहाँ पे एक तरह से बात जनरलाइज कर दी गई कि जो भी तुमने इख्तिलाफ किया है उसमें, मिन शैइन, कुछ भी, कोई भी चीज में, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, फहुक्मुहु इलल्लाह, तो बस अल्लाह ही का हुक्म है, या फिर हुक्म उसका, इलल्लाही, अल्लाह ही की तरफ है। मतलब फैसला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सुपुर्द है, कोई और नहीं है फैसला करने वाला, ठीक है। ज़ालिकुमुल्लाहु, ये तुम्हारा अल्लाह, अल्लाहु रब्बी, मेरा रब है, अलैहि, उस पर, तवक्कलतु, मैंने भरोसा किया, व इलैहि उनीब, और उसी की तरफ, उनीब, मैं रुजू करता हूँ, उनीबू है, और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। तो क्या बताया जा रहा है, दुनिया में देखिए आप,
ہر موضوع پر، ہر ٹاپک پر لوگوں کے بیچ میں اختلاف ہوتا ہے، چاہے وہ دین ہو، مذہب ہو، پالیٹکس ہو، فائنانس ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں لوگوں کے خیالات، ان کے جو ویو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، ان کے نظریات مختلف ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیاوی امور میں تو اختلاف ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے کوئی بہت بڑے کانسیکوینسز نہیں ہوتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں جو اختلاف ہوتا ہے، دین میں جو اختلاف کرتے ہیں، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا اصل فیصلہ تو اللہ کرے گا۔ جیسے اہل کتاب اختلاف کرتے تھے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، حالانکہ سب کچھ لکھا ہوا تھا ان کے پاس، سب واضح تھا، تو یہ کیا تھا؟ اختلاف۔ تو پھر کون فیصلہ کرے گا اس کا؟ وَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمام فیصلے، تمام امور جو ہے، تمام حکم اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو اب یہاں پہ جو آیا نا من شیء، کسی بھی چیز میں اگر تم نے اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی بھی چیز سے مراد کیا ہے؟ کہیں بھی اختلاف ہو، دین میں ہو، دنیا میں، کوئی بھی چیز میں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ کہا گیا ہے فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف اس کا فیصلہ ہے، اسی کی طرف لوٹتا ہے، رائٹ؟ کیسے اللہ کی طرف یا اللہ کے سپرد ہے تمام فیصلے، یا اس کا فیصلہ اللہ کی طرف کیسے ہوگا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حکم جو ہے حکمت سے بھی ہے، حکمت کے میں نے آپ کو کل کیا معنی بتائی ہوں؟ جو چیز جہاں ہے اس کو وہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو چیز جہاں ہوتی ہے، وضع کل شیء فی موضعہ، اس کی جگہ پر ہی رکھو اس کو، اس کی اصل جگہ پر، یہ ہوتا ہے حکمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کہاں رکھا ہے، کیسے رکھا ہے؟ پرفیکٹ رکھا ہے، جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہیں رکھا ہے، کیونکہ دیکھیے ہر چیز میں اختلاف ہے، ہر چیز مختلف ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مختلف بنایا ہے۔ اگر یہ بھی ایک کتنی خوبصورت بات ہے، اگر مختلف نہیں رہتے، ٹھیک ہے، مثلا اللہ تعالیٰ ورائٹی نہیں رکھتا، اگر سب کے کپڑے ایک ہی کلر کے ہوتے، ایک جیسی ہوتے، ایک ہی ڈریسنگ، سب کے کھانے ایک جیسے ہوتے، سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی، تو اس زمین کا کیا حال ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر وسعت پیدا کی ہے، کس طرح سے؟ اس اختلاف کے ذریعے سے، اختلاف سے حسن آتا ہے، خوبصورت چیز ہے، نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، لیکن ہے یہ اختلاف جب اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ انسان حقیقت کو نہیں پہچان رہا ہے، حقیقت کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا درجہ بڑا رکھا ہے، اب آپ سمجھ ہی نہیں رہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ تو جاہل ہے، وہ لا علم ہے، ان کو کہاں پتا ہے، وہ تو ان پڑھ ہے، ان کو کچھ نہیں سمجھتا، میں ان کی کیوں عزت کروں؟ پھر آپ ان کے خلاف جاتے ہیں، ان کا کم لیکن خود کا زیادہ بگاڑتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کی محبت سے محروم ہو جاتے، پھر ضمیر ایک اندر سے ملامت کرتا ہے، لوگوں کی الگ لان تان، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو اصول پر بنایا ہے نا، اس اصول پر ہی اس کو ایکسپٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح تمام معاملات میں بھی اختلاف ہوتا ہے، مختلف ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ چیز ہے، تو اللہ کے فیصلوں کو انسان کے لیے کب آسان ہوتا ہے اس کو ایکسپٹ کرنا، کب آسان ہوتا ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرنے میں؟ ربی علیہ توکلت، ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، جب وہ اس پر اعتماد کرتا ہے، توکل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اختلاف جو بھی تم نے کیا ہے کسی بھی چیز میں، من شیئن، تو اس کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ ہی کی طرف ہے، یا اللہ ہی کے سپرد ہے۔ دیکھیے اگر کبھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ اللہ کے کوئی فیصلے کو قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو، مثلا اللہ نے شوہر کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے،
اب بیوی کہتی ہے کہ میں کیوں سنوں ان کی، right؟ ہم دونوں برابر پڑھے لکھے ہیں، برابر ایجوکیشن ہے، میں بھی اتنا پڑھی اتنا بھی پڑھی، ٹھیک ہے، ہم سیم ہے، پھر میں کیوں تمہاری بات سنوں؟ تو یاد رکھیے یہاں پر وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، میں اللہ کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ کیوں مانوں میں یہ سب چیزوں کو، کیوں ایکسپٹ کروں؟ کیونکہ میں اللہ کی طرف رجوع ہوتی ہوں، میں اسی کی طرف پلٹتی ہوں، لوٹتی ہوں۔ اور کیوں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کیونکہ فاطر السماوات والارض، فاطر پیدا کرنے والا ہے، ڈیزائنر ہے، مولڈر ہے، کارور ہے، پورا ایک دم پرفیکٹلی بنانے والا ہے، کریٹر ہے۔ کس کو؟ آسمانوں اور زمین کو۔ جعلا لکم، بنایا تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے ہی نفسوں میں سے، ازواجن جوڑے۔ جعلا یہاں پہ بمانا خلق ہے، تمہارے نفسوں میں سے ہی تمہارے جوڑے پیدا کیے، ٹھیک ہے۔ ومن الانعام ازواجن، اور انعام میں سے بھی ازواجن جوڑے ہیں، انعام میں سے بھی، ٹھیک ہے، سمانیتا ازواج جو آتا ہے، یعنی جانوروں میں، چوپایوں میں سے بھی کیا ہے ان کے جنس میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں۔ یزرعکم، زرع، زرع کس کو کہتے ہیں؟ زرعن، زرعن ذرا باریک سی چیز کو کہتے ہیں، اور ہر وہ چیز کے لیے آتا ہے جو بوئی جائے، جس کو اگایا جائے، ٹھیک ہے، جیسے بیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بیج سے ایک پودا اگتا ہے، پھر وہ پودے سے کتنے سارے اور بیج نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر زرع کے میننگ نکلتے ہیں بڑھنا، پھیلنا، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ ذریت بھی اسی سے ہے، ذریت کیا ہوتی ہے؟ اولاد، اولاد بھی کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے، پھیل جاتی ہے، بکھیرنا، یہ سارے میننگ آتے ہیں۔ تو یزرعکم، ٹھیک ہے، وہ پھیلاتا ہے تم کو، فیہی، اس میں، کس میں؟ زمین میں، یعنی وہ زمین میں ایک طرح سے بہت سارے جنریشن، نسل بناتے رہتا ہے، بکھیرتا ہے، پھیلاتے جاتا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، لیسا نہیں ہے، کمثلہ جیسا اس کی مثال، شیء کوئی بھی چیز، اس جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ وہ سمیع البصیر، اور وہی السمیع ہے، بہت زیادہ سننے والا ہے، اور البصیر ہے، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخلوق سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، مخلوق پر گیس نہیں کرنا چاہیے، قیاس نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے لیے ایسی ایسی مثالیں بیان نہیں کرنا چاہیے جو مخلوق کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی مثال ہم بیان کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال یا کوئی ایسے کمپیئر کر رہے ہیں، تو مخلوق میں سے چاہے انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہو، ہاں، یا درخت ہو، پتھر ہو، کوئی بھی چیز، اس کے لیے کمپیئر میں نہیں لانا ہے، کبھی بھی نہیں، کیونکہ ہم وہ تصور کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ہم موازنہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اسی لیے نا اللہ تعالیٰ کی کوئی امیج ایسا بنانا نہیں چاہیے، خود ساختہ، ٹھیک ہے، کہ جب بھی اللہ کا نام ذہن میں آ رہا ہے وہ امیج لا لیں، نہیں، کبھی بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے، بہت بہترین ہے، میرے تصور میں تو آ ہی نہیں سکتا۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کا علم، اس کی طاقت، اس کی حیات، اس کی قدرت، right؟ اس کی حکمت، عظمت، ہر چیز انسانوں سے اور دنیا میں جتنی بھی پائی جانے والی چیزیں ان سب سے بالا تر ہے، بہت بلند ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی سب بہت زیادہ سننے والا ہے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ اختلاف کی بات ہوئی ہے پہلے،
پھر بعد میں یہ بات آئی ہے، رائٹ، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے، پھر انعام کے بھی جوڑے بنائے ہیں، پھر پھیلا دیا تم کو زمین میں، رائٹ، اس کے جیسی کوئی مثال نہیں، کوئی چیز نہیں ہے اس کے جیسی۔ اختلاف کے بعد یہ چیز کیوں بیان کی گئی ہے؟ دیکھیے، اختلاف ہونے کے باوجود بھی اتحاد ہے سب میں، مل جل کر کام کرتے ہیں، رائٹ۔ ازواج مثلاً میاں بیوی، اختلاف ہوتا ہے نا، بہت اختلاف ہوتا ہے، ایک کو ایک کلر پسند ہوتا ہے دوسرے کو نہیں ہوتا ہے، right؟ ایک کی چوائس الگ رہتی ہے دوسرے کی الگ رہتی ہے، کتنا اختلاف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اتحاد ہوتا ہے، پھر بھی یونٹی رہتی ہے، right؟ کیا چیز اتنا جھگڑنے کے باوجود میاں بیوی کو جوڑ کے رکھتی ہے؟ بچے، ہے نا؟ یہ بھی کیا ہے، ایک طرح سے اتحاد، یونٹی کا ذریعہ ہے، جوڑ کے رکھتے ہیں۔ زمین اور آسمان میں بھی اختلاف ہے نا، ایک اوپر ایک نیچے ہے، ہم؟ اگر دونوں ایک ہی رہتے، اوپر نیچے نہیں بلکہ ایک ہی گولا جیسے تھے، کان تارت خن، ہے نا، پہلے کیا تھے، سب مکس تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ففتقناہما، ان کو سپریٹ کر دیا، کھول دیا ان کو، تو دونوں ایک ہی رہتے تو پھر کیا حال ہوتا، شاید ہم اوپر لٹک رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازواج بنائے ہیں، اور ازواج بھی وہ اس اپوزٹ کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں، اگر وہ ایک ہو جائے نا، اگر عورت کہتی ہے کہ نہیں میں مرد بنوں گی، مجھے وہ اچھا لگتا ہے، اس جیسا بننا ہے، تو پھر یہ تو فطرت کے خلاف ہے، کتنا بھی اپنی خواہش پوری کر لو الٹیمیٹلی آئے گی نہیں، غلط تھی میں۔ تو جوڑا جو ہے نا، یہ ایک طرح سے پرفیکشن کی علامت ہے۔ جیسے دیکھیے، آپ جیسے چپل پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ چپل ایک آپ کی رائٹ کی ہے ایک لیفٹ کی ہے، آپ دونوں رائٹ پہن لیجئے، مطلب رائٹ پیر میں بھی رائٹ والی پہن لیجئے، اور ایک ایک دوسری رائٹ لیفٹ میں بھی پہن لیجئے، چلنے آئے گا آپ کو؟ نہیں آتا ہے، جوڑا ہی مکمل کرتا ہے ہر چیز کو۔ مثلا میاں بیوی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں چل رہے ہیں، ایک کا لیفٹ ہینڈ دوسرے کے رائٹ ہینڈ میں ہے، اگر وہ کہے نہیں نہیں ہم دونوں رائٹ رائٹ ہینڈ ملا کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ساتھ چلتے ہیں، آپ کا رائٹ ہینڈ دے دو میرا رائٹ ہینڈ دے دو، ٹھیک ہے، دونوں ملا کے چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے، رائٹ کے ساتھ لیفٹ ہی صحیح رہتا ہے، right؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ازواج بنائے ہیں، جوڑے بنائے ہیں، حالانکہ ان میں اختلاف ہے، لیکن اختلاف ہونے کے باوجود بھی یہ پرفیکٹ ہیں، یہ متحد ہیں، ان میں اتحاد ہے، تبھی یہ کیا ہوتے ہیں، کام آتے ہیں، right؟ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ازواج بنائے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیلا دیا ہے زمین میں، اور پھر اللہ کے لیے تم کوئی بھی مثال بیان نہیں کر سکتے، سوچنا بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی امیج بھی نہیں بنانا ہے، کیونکہ اس کی قدرت کو، عظمت کو تم ایک طرح سے گھیر نہیں سکتے، اپنی جو چھوٹی سی سوچ ہے اس میں لا نہیں سکتے وہ بات۔ وہ السمیع البصیر، اور وہی السمیع ہے اور البصیر ہے، بہت زیادہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ سننے والا اور دیکھ رہا ہے ہر چیز کو۔ لہو مقالد السماوات والارض، لہو اسی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تاکید ہے، مقالد السماوات، مقالد کیا ہے، کی کے لیے، مقلد، کی جمع، یعنی چابیاں، کنجیاں، کس کی ہے، آسمان اور زمین کی، آسمان اور زمین کی چابیاں اسی کی ہے، یعنی اسی کے پاس ہے ہر چیز۔ یبسط الرزق، وہ پھیلا دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ یقدر، اور کم کر دیتا ہے، مقدار کے ساتھ دیتا ہے، یقدرو کے ساتھ لہو بھی نہیں آیا ہے نا، اگر دیکھیں گے تو اس طرح سے لگتا ہے نا کہ وہ یقدر لہو، اور نپات اللہ کرتا ہے، کم کر دیتا ہے، مقدار کے ساتھ کرتا ہے اس کے لیے، لیکن لہو کا ورڈ بھی نہیں آیا ہے، کیوں؟ کیونکہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کشادہ رزق دے،
اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کا چاہنا ہے، یہ اللہ کی چوائس ہے، اللہ کی تقسیم ہے یہ، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ تنگ کر دے، یہ بھی اللہ ہی کی چوائس ہے. ٹھیک ہے. اس کا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں پہ کہا ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رزق کشادہ کر دے، جس کو چاہے کم کر دے، اس کی اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ دیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم دیا ہے. تو اس کی جو وجہ ہے یہ اسی سورے میں آیت نمبر 27 میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہتے ہیں، آیت 27 کی طرف میں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ، اور اگر بسطا پھیلا دیتا اللہ اللہ تعالیٰ اور رزق کو، اگر اللہ تعالیٰ رزق کو پھیلا دیتا، فراخ کر دیتا، یعنی بہت زیادہ کشادہ کر دیتا، کس پر؟ لِعِبَادِهِ، اس کے بندوں پر. یعنی اللہ تعالیٰ عباد ہے، جمع ہے، تمام بندوں کے لیے اگر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رزق سب کو دے دیتا، سب کو ایک دم فراخی دے دیتا، بہت کشادہ کر دیتا، وسعت دے دیتا رزق میں، تو کیا ہوتا؟ جواب شرط لبغوا فی الارض، ضرور وہ بغاوت کرتے زمین میں، سرکشی ہو جاتی زمین میں. ٹھیک ہے. ولیکن، اور لیکن، ينزل بقدر ما یشاء، اور لیکن وہ نازل کرتا ہے بقدر، قدر کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ، مقدار کے ساتھ، ما یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک وہ اپنے بندوں سے یا اپنے بندوں کے ساتھ خبیر، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے. تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا رزق نہیں دیا ہے. بعض اوقات دیکھیے ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہوتے ہیں، ایک بہن کو بہت ملتا ہے، بہت اچھا گھر ملتا ہے نا، اور دوسری بہن ایک دم محروم رہتی ہے پائی پائی کو. ایک ہی ماں باپ کے، سیم خون کے بنے ہوئے، سیم کھانا کھائے ہوئے، ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ ماں باپ تو چاہتے ہیں بچے سب برابر رہیں، سب کو اچھا ملے، لیکن جو قسمت ہے، جو نصیب ہے، جو قدر ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اس کو کتنا دینا ہے، اس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا اس کی تقسیم میں جانا چاہیے. یہ اللہ کی مشیت ہے. کوئی بھی یہ کمپلین نہیں کر سکتا کہ اس کو اللہ نے کیوں زیادہ دیا ہے، مجھے کیوں کم دیا ہے. کبھی بھی نہیں. کیونکہ یہ لمن یشاء، اللہ کی مشیت ہے، جس کو چاہے. ٹھیک ہے. انہ بکل شیء علیم، بے شک وہی بکلی ہر چیز کا، شیء علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، ہر شے کو خوب جانتا ہے. تو کیا بتایا گیا اس آیت میں؟ لہو مقالید السماوات والارض، سارے خزانوں کا مالک وہ ہے. دیکھیے اگر جس کو یہ یقین ہو جائے کہ سارے خزانے میرے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ مالک ہے، تو پھر وہ مانگتے ہوئے نہیں تھکتا. اچھا مجھے یہ بھی مانگنا ہے، وہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے. اللہ کے پاس ہے. بندوں کے پاس سے اگر آپ مانگیں گے نا، ایک بار مانگیے دے دیں گے، دوسری بار مانگیں گے دے دیں گے، تیسری بار منہ بنائیں گے. کیا روز روز آ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو مانگنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور دیتا ہے، کیونکہ وہ خزانوں کا مالک ہے. اس کے خزانے میں سے اگر پوری دنیا کے لوگ سب کچھ بھی مانگ لیں گے نا، تو ایک بوند کی بھی اتنی کمی نہیں ہوتی، خطرہ بھی کم نہیں ہوتا ہے. تو اللہ سے ہی امید وابستہ ہونی چاہیے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. اللہ ہی میری مشکل کو دور کرتا ہے، اللہ ہی خزانوں کا مالک ہے. ٹھیک ہے. اسی سے میں مانگوں گی. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اچھا یہ جو ہوتی ہے جس میں حدیث ہوتی ہے، مطلب ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، قرآن. اور ایک کیا ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کہا ہے وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، اللہ ہی کی وحی کے ذریعے سے اللہ ہی کے احکام ہوتے ہیں. لیکن کچھ احادیث ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حدیث
قدسی. تو یہ حدیث قدسی ہے اور وہ کیا ہے کہ اے میرے بندوں تم سب گمراہ ہو، یعنی تم سب لاسٹ ہو، راستہ ہی گم کر دیے، سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہی ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندوں تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے ہی کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندوں تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے ہی لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندوں تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے ہی بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندوں اگر تمہارے اولین اور آخرین، شروع سے لے کے لاسٹ تک، جن اور انسان ایک ساتھ چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی. جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی آتی ہے. سمندر میں سوئی ڈالے تو اس کی سوئی کو کتنا خطرہ لگتا ہے، اس سے بھی کم. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کچھ بھی کمی نہیں ہوتی. اگر کسی نے زمین بھر کے سونا بھی مانگ لیے، کتنا بھی، پورے شروع سے لے کے آخر تک، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، سب کے سب انسان بھی اگر مانگ لے تب بھی اللہ کے خزانے کم نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ چاہے کوئی بھی ضرورت ہو، مادی ہو، دنیا کے خزانے ہو، کوئی بھی ہدایت ہو، صرف اور صرف ہم کو اللہ ہی کو مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ضروریات کو پوری کرتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب دیکھیے ہم بولتے ہیں نا، ہاں ہم اسی سے مانگتے اسی سے مانگتے، لیکن ہم کو جب کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے یا مثلا تکلیف ہے، بیماری ہے، کچھ بھی ہو، تو سب سے پہلے اسی کا خیال آنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کا خیال آنا چاہیے سب سے پہلے. ٹھہرو میں ذرا اللہ تعالیٰ کو مانگ کے آتی ہوں. ہم کبھی ایسے نہیں کرتے. ہم سوچتے کس کو فون لگاؤں، کس کو مانگوں، کانٹیکٹس ڈھونڈتے رہتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا کرتے تھے، جوتے کا جو لیسز ہوتے نا، وہ بھی اگر ٹوٹ جاتا تو اللہ سے مانگتے تھے. ٹھیک ہے. تو صرف اور صرف سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے، دیکھیے بندوں کے دل میں بھی نا اللہ تعالیٰ ہی خیال ڈالتا ہے. جب ہم اللہ سے مانگ لیتے نا، تو اب اللہ تعالیٰ اوپر سے ایک دم اتار نہیں رہے ہیں، وہ نازل نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، دنیا میں ذریعہ بناتا ہے. تو جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ کسی بندے کے دل میں وہ خیال ڈال دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی مدد کرو، پھر اس طرح سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. لیکن جب بندہ بندوں سے مانگتا ہے نا، ذلیل ہوتا ہے، ان کی نگاہوں میں بھی گر جاتا ہے. رائٹ. پھر کیا ہوتا ہے، دوبارہ مانگنے نہیں جاتا ہے نا، لگتا رہی یہ کیا بوجھ بن جا رہے ہمارے اوپر ہے. تو جب اللہ سے مانگتا ہے تو بندہ عزت پاتا ہے، اور بندوں سے مانگتا ہے تو ذلیل و خوار ہوتا ہے. یہاں پہ یہ جو بات ہوئی فحکمہ الی اللہ، یہ بہت اہم ہے کہ اللہ ہی کی طرف اس کا فیصلہ لوٹانا چاہیے. اگر کچھ بھی اختلاف ہو، مثلا اب آپ کو اختلاف ہے اللہ کی تقسیم میں، ٹھیک ہے، اللہ نے وہ میرے بھائی کو اتنا زیادہ دیا ہے، مجھے کم دیا ہے، تقسیم میں ہی اختلاف ہے، کیوں ایسا ہوا، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. تو کیا کرنا چاہیے، حکمہ الی اللہ، اللہ کی طرف اس کو لوٹا دینا. اللہ نے فیصلہ کیا ہے. کیونکہ دیکھیے ہم جب یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے نا یہ چیزوں کو، تو پھر ہم اپنی نعمتوں کو اگنور کرتے ہیں، اپنی نعمتوں پر پھر نظر نہیں رہتی ہماری. اچھا، یہ ہمارے اندر بہت ہوتا ہے کہ ہم کسی کی خیر یا بھلائی یا اس کی نعمت کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. مطلب ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ اللہ نے اس کو کیوں زیادہ دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، دینی ہو یا دنیاوی اعتبار سے کوئی نعمت اس کو ملی ہے، ہم اس کو کیوں نہیں مانتے ہیں. ایک ہمارے اندر نا ایک جھوٹی انا ہوتی ہے.
اور ہم سمجھتے ہیں وہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا، ہم بڑے ہیں، پھر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم وہاں پہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں نہیں، اللہ نے ناانصافی کی ہے. نعوذ باللہ. دیکھیے، خوش رہنے کا راز کیا ہے؟ خوش رہنے کا سیکریٹ راز یہ ہے کہ شکر گزار ہونا. شکر گزار ہونا، اللہ کا شکر گزار ہونا، بندوں کا شکر گزار ہونا. جب وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے اور صحیح استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر بندوں کی طرف سے بھی اگر اس کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، خیر ملتی ہے، رائٹ، اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہے، اس کو بھی مانتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خوش رہتا ہے. یہ ہے خوش رہنے کا راز. اللہ کا بھی شکر گزار بنے، لوگوں کا بھی، لوگوں کی طرف سے بھی جو بھی مل رہا ہے اس کو بتائیں جزاک اللہ، نے آپ کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے تو یہ سارے کام ہوئے ہیں، الحمدللہ، آپ کا بہت بہت شکر ہے. تو اسی لیے کیا کرنا ہے کہ اللہ کا بھی شکر گزار ہونا ہے اور لوگوں کا بھی. شیطان ہم کو شکر گزاری کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، وہ ہم کو شکوے کی طرف لاتا ہے. شکایت، بدگمان رہو، بندوں سے بدگمان رہو، پھر الٹیمیٹلی اللہ سے بھی بدگمانی رکھو گے، پھر جو خیر ہے اندر کی وہ کس میں ہو جائے گی؟ شر میں بدل جائے گی. رائٹ؟ تو کیا کرنا ہے؟ یہ تمام بے چینیوں کا، یہ تمام پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ شکر گزار ہونا. ٹھیک ہے، دونوں کا بھی، اللہ کا بھی شکر گزار اور بندوں کا بھی شکر گزار. شرع، شرع، شین را عین، اسی میں ہے روٹ لیٹر. شرع شریعت بھی دیکھیے، ہم بولتے ہیں نا شریعت، یہ بھی ورڈ اسی سے ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ شرع کے معنی کیا ہے؟ شرع کے معنی ہے، دیکھیے، جو نیو عربی، ایک عربی ہوتی ہے ماڈرن عربک، جو ابھی جو عربی جو بولتے ہیں، جیسے سعودی میں آپ نے سنا ہوگا عربی جو بولتے ہیں نا، یہ ماڈرن عربک ہے. لینگویجز چینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے اولڈ عربک جو 1400 سال پہلے جو بولی جاتی تھی، ٹھیک ہے، جو قرآن میں جو ہے. تو یہ جو عربی ہے اس کے کچھ تھوڑے سے معنوں میں فرق ہوتا ہے، اور ابھی کے جو معنی ہیں، جیسے شارع کہتے ہیں راستے کو، ٹھیک ہے، راستہ جو ہوتا ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے بورڈز لگے ہوتے ہیں سعودی میں، شارع ہے نا، عمر بن خطاب، مطلب یہ روڈ عمر بن خطاب روڈ نام ہے اس کا. تو راستوں کو بھی، اسٹریٹ کو بھی شارع کہتے ہیں. لیکن اولڈ عربک میں شعرا یا شرع کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے میننگ ہوتے ہیں کہ ایک طریقہ مقرر کرنا، ایک سنت قائم کرنا، یا ایک طرح سے مقرر کرنا، یہ معنی لیں گے. ٹھیک ہے، فکس کرنا، واضح کرنا، بیانہ کی میننگ آتے ہیں، کھول کے رکھ دینا، ٹھیک ہے، متعین کر دینا، یہ تمام معنی. تو اب یہاں پہ آپ روڈ نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، روڈ بنایا تمہارے لیے نہیں، راستہ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ واضح کر دیا ہے، کھول کے رکھ دیا ہے، متعین کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے. لکم، تمہارے لیے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، من الدین، دین سے. ٹھیک ہے، اب دین کے بھی معنی یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کیا معنی ہے، کیونکہ دین کے بہت سارے معنی آتے ہیں. دین کا لفظ جزا اور سزا کے معنوں میں بھی آتا ہے. کہاں پہ آتا ہے؟ مالکی یوم الدین، ہے نا، جزا سزا کے دن کا مالک. اور دین کے معنی قانون کے بھی آتے ہیں، جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے، کیا ہے؟ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں. تو دین کے معنی یہاں پہ کیا ہے؟ قانون کے، ٹھیک ہے، یعنی اس بادشاہ کے قانون میں یہ تھا. پھر دین کے معنی اطاعت کے بھی آتے ہیں، جیسے سورہ نساء میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یعنی جو اور کون سب سے زیادہ اچھا ہے، یعنی یہی شخص سب سے زیادہ اچھا ہے، دینن، دین کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، ممن اسلم، جو جھک جائے. ٹھیک ہے،
اور دین کے معنی مذہب کے بھی آتے ہیں، لکم دینکم ولی دین، ریلیجن کے بھی معنی آتے ہیں دین کے، مخلصین اللہ الدین، الا للہ الدین الخالص، right؟ تو بہت سارے معنی آتے ہیں دین کے. یہاں پہ کس معنی میں آیا ہے؟ یہاں پر دین کے معنی کیا ہے؟ تو یہاں پر دین کے معنی ہے توحید، ایمان، اخلاص للہ، یہ تمام. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں، یہ سمجھنا ضروری ہے تبھی آیت سمجھ میں آئے گی. تو شرع لکم، مقرر کیا تمہارے لیے، یعنی اس نے مقرر کیا تمہارے لیے، من الدین، دین سے. یہاں پہ من جو ہے یہ بعض کے معنی نہیں ہے، یعنی بعض دین میں سے نہیں ہے، بعض حصہ دین میں سے. یہاں پہ بیانیہ ہے، یعنی کہ جس کے معنی آتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو من الدین یعنی دین سے، یعنی دین میں ہی سے. تو وہ دین کیا ہے پھر؟ یعنی وہ توحید ہے. کیونکہ دیکھیے آگے بات کیا آ رہی ہے، ما وسا، جو وصیت کی، جو حکم کیا، جس کا حکم کیا بھی اس کو، نوحن، نوح کو، یعنی جس کی وصیت کی تھی نوح علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اس نے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین کو مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا. تو یہاں پہ دین سے مراد وہ دین نہیں جو ان کو جو شریعت دی گئی تھی، جو لاز دیے گئے تھے، جو مذہب تھا، وہ نہیں. ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہے؟ توحید. توحید مراد ہے، ایمان مراد ہے. دیکھیے تمام انبیاء عقیدہ ایک ہی تھا، توحید کا، آخرت کا. ٹھیک ہے، شریعتیں مختلف تھی. جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا جی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء یعنی تمام انبیاء جو ہیں اللہتی بھائی ہیں. اللہتی مطلب کیا؟ اللہتی یعنی باپ ایک ہے، مائیں الگ ہے. ٹھیک ہے، سوتیلے سمجھ لیجیے. انبیاء اللہتی بھائی ہیں، ان کی مائیں الگ الگ ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے. یعنی دین شروع سے ایک ہی رہا، شریعتوں میں تھوڑا بہت ایک طرح سے مختلف رہی، تھوڑا بہت الگ رہی، لیکن سب انبیاء ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے، اور وہ کیا تھا؟ توحید کا. ٹھیک ہے، تو یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام وہ کیا ہے؟ اللہتی بھائی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی باپ شریک ہے، بھائی ہے، اور ان کی مائیں کیا ہے؟ مختلف ہیں. ٹھیک ہے، ان کا دین ایک ہی ہے، توحید ایک ہی ہے شروع سے، لیکن تھوڑا بہت ان کی شریعتیں جو ہے وہ مختلف رہی ہیں. جیسے یہاں پہ سورہ انبیاء میں آتا ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اور وہ کیا ہے؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. توحید کی ہی بات، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے کیا پیغام لائے؟ توحید کا، کہ صرف اور صرف اللہ ایک ہے، سو میری عبادت کرو. ٹھیک ہے، تم سب میری عبادت کرو. تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرع لکم، مقرر کر دیا تمہارے لیے، من الدین، دین سے، ما وصا بھی نوحن، جس کی وصیت کی، جس کا وصیت کیا ہوتی ہے؟ تاکیدی حکم. ٹھیک ہے، جس کا تاکیدی حکم کیا نوح علیہ السلام کو، والذی، اور وہ جو، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، آپ کی طرف، اور وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی وہ بھی. ٹھیک ہے، وما وصینا، اور جو وصینا ہم نے حکم دیا بھی اس کا، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، وہ موسیٰ و عیسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی شرع مقرر کیا تمہارے لیے، دین کو، جس کا حکم نوح علیہ السلام کو دیا تھا، یعنی توحید کا، وہی چیز، اور جو ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوحینا الیکا، آپ کی طرف بھی وحی کی، اور وہ بھی کیا تھا؟ توحید، ایمان، یہی مشترک چیز. اور جس کا تاکیدی حکم، وما وصینا بھی، اور جس کا ہم نے تاکیدی حکم کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، سب کو ایک ہی چیز بتائی تھی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ ذرا غور کریے کہ یہاں پہ نا نوح علیہ السلام کی بات آئی ہے تو ما آیا ہے، ما وصا بھی نوحن، جو کچھ بھی. ٹھیک ہے، ما موصولہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہے تو الذی آیا ہے، والذی اوحینا الیکا. پھر سے
تمام پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو ماں آیا ہے۔ دیکھیے تھوڑا سا میں بتاتی ہوں، زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہے۔ ماں جو ہوتا ہے نا غیر عاقل کے لیے آتا ہے، جو بولتے ہیں نا، جو، ٹھیک ہے، جس کا، غیر عاقل یعنی جن، انسان اور فرشتوں کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ اور ماں نامعلوم چیز کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ایمبیگوس چیز، جو چیز کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے اس کے لیے بھی ماں آتا ہے، واٹ ایور، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ الذی کب آتا ہے؟ الذی جب آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، چیز معلوم ہے، واضح ہے، کلیئر ہے، ایگزیکٹ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، الذی، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اب یہاں پہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا آیا ہے؟ ماں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے الذی، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا پتا چلتا ہے اس سے؟ یعنی جو کچھ بھی وصیت کی یا جو کچھ بھی حکم کیا تھا ہم نے نوح علیہ السلام کو، یعنی بہت ساری چیزیں آپ نے اللہ تعالیٰ ان کو بتائی ہوں گی، لیکن ہم کو پورا کا پورا نہیں پتا ہے۔ ہم کو جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تھوڑا بہت، وہ ہم جانتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم کو نہیں معلوم ہے، رائٹ، نامعلوم ہے، ماں آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی، موسیٰ علیہ السلام کا بھی، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، بہت ساری چیزیں ہم کو پتا نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح سے واضح ہے، اس طرح سے کلیئر ہے کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ روم کی چیزیں، پرائیویٹ چیزیں، میاں بیوی کے تعلقات تک کو ایک دم واضح کھول کے بتایا گیا، الذی، ایک دم کلیئر۔ تو کیا استعمال ہوا ہے؟ والذی، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی ایمبیگیوٹی نہیں، ایک دم کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ دیکھیے ہم کو کہا گیا ہے نا کہ اپنی پرائیویٹ لائف نہیں بتانا ہے، میاں بیوی کے بیچ میں جو ہوتا ہے، لیکن دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سبق بنایا، رائٹ۔ تو یہ دیکھیے فرق میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم پرفیکٹ ورڈز استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کا پھر دین کیا تھا؟ سب کا ایک ہی دین تھا، توحید۔ اور سب کو وصا جو ہوتا ہے نا، وصیت جو ہوتی ہے، رائٹ، وہ ہوتا ہے تاکیدی حکم، یعنی آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وصیت جو ہوتی ہے نا، اس کو عمل میں لایا جاتا ہے نا، امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس کو، تو وصا یعنی ہم نے سب کو یہ تاکیدی حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ اور یہاں پہ نا یہ آرڈر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کرونالوجیکل، یعنی جس طرح انبیاء آئے ہیں اس آرڈر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام کی بات ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، پھر واپس ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو سب کو ہم نے ایک ہی تاکیدی حکم دیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ان اقیم الدین، کہ قائم کرو دین کو، دین قائم کرو، توحید کو قائم کرو، ایمان کو قائم کرو، اخلاص للہ کے ساتھ کرو کام۔ دیکھیے حوامیم کا نا ایک کانسیپٹ ہے، میں آپ کو جب حوامیم شروع ہوئے تھے نا تبھی میں آپ کو بتائی تھی کہ حوامیم کا جو ہے نا، ایک 7 حوامیم ملیں گے، 7 سورے کنٹینیوس آئیں گے، ان کا ایک تھیم رہتا ہے، ایک ان کا مضمون ہوتا ہے، اور وہ ہے اقامت دین، ٹھیک ہے۔ اقامت دین، دعوت، تبلیغ۔ اب جیسے ہم سورہ مومن پڑھے، سورہ مومن پڑھتے، سورہ مومن کا نام لیتے ہی آپ کو ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ رجل مومن، ٹھیک ہے۔ رجل المومن کی اتنی بڑی اسپیچ اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کی، اور وہ کیا تھی؟ دعوت ہی تھی نا۔ پھر سورہ فصلت ہم نے پڑھے، حامیم سجدہ، اس میں کیا تھا؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف دعوت دے، دعوت۔ تو حوامیم کا کانسیپٹ یا تھیم، مضمون کیا ہے؟ دعوت الی اللہ۔ اب یہاں بھی آپ کو ملے گا ان اقیم الدین، کہ دین قائم کرو، یعنی آپ یہاں پر دین کے معنی شریعت نہیں لیں گے کہ شریعت قائم کرو، یہ معنی نہیں کریں گے، بلکہ خالص توحید کے معنی لیں گے، ٹھیک ہے۔ توحید قائم کرو، اللہ کی عبادت قائم کرو، مطلب خود بھی قائم رہو اور کرو بھی۔ قام یقیمو کیا ہوتا ہے؟ کھڑا کرنا، خود بھی کھڑا رہنا اور کھڑا کرنا بھی اس کو، یعنی اگر دین پہلے سے ہی قائم ہے
تو اس کو قائم رکھو، اور اگر قائم نہیں ہے تو اسے قائم کرو. مثلا خیمہ جو ہوتا ہے ٹینٹ، اگر کھڑا ہے تو اس کو گرنے سے بچانا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کھڑا رکھنا، قائم کرو اس کو. اور اگر پہلے سے کھڑا ہے، آلریڈی کھڑا ہے، تو اسے کھڑا ہی رکھو. ٹھیک ہے، تو ان اقیم الدین. اگر آپ اس کو اس طرح سے لیں گے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کی شریعتیں الگ تھیں، ان کے لاز الگ تھے، قانون الگ تھے. ان کو کیا ملا تھا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اگر ہم دیکھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جیسے عبادت کا طریقہ الگ تھا، نماز کی تعداد مختلف تھی، حلال حرام کے وہ سب دائرے الگ تھے. بنی اسرائیل میں بہت ساری چیزیں حرام تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال کی گئی. تو یہ ایک طرح سے شرعی یا قانونی پہلو ہے، وہ مختلف ہے، تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن جو توحید ہے وہ کیا ہے؟ سب کے لیے سیم. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم دین قائم کرو، یعنی تم توحید قائم کرو. اور قائم کرو میں نا اقیمو جو ہے، یہ دیکھیں اس سے پہلے بھی کیا آیا تھا؟ ثم استقامو، استقامو، یہ بھی ایک ورڈ آتا ہے. خود کھڑے ہو جاؤ، ٹرائی، اوکے، خود کوشش کرو، طلب کرو، چاہو کھڑا ہونے کی. خامو بھی آتا ہے، وہ کھڑے ہوئے. اقیمو کیا ہوتا ہے؟ قائم کرو. ٹھیک ہے، خود بھی قائم رہو، سیدھا رہو اور قائم کرو. ولا تتفرقوا فیہ، اور نہ تم تفرقہ کرو اس میں. دیکھیں میں آپ کو شروع میں بتایا نا، اختلاف اچھی چیز ہے. مختلف رائے ہونا یہ بتاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے، انسان عقل رکھتا ہے. یہ ایک طرح سے صحت مندانہ علامت ہے اختلاف ہونا. لیکن اختلاف اگر طول پکڑ لے اور تفرقہ بن جائے تو پھر وہ ڈینجرس ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ ولا تتفرقوا فیہ، تفاعل سے ایک دم اس میں شدت ہوتی ہے اور کانسٹنٹ کنٹینیوس ہوتا ہے. اور نہ تم تفرقہ، فرقہ فرقہ ہو جاؤ اس میں. ٹھیک ہے، یعنی تفرقہ مت کرو، یہ کہا جا رہا ہے. جیسے سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے. ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور پھر کیا ہوئے؟ واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. سورہ روم میں آتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتے ہو، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو. یعنی اس کی طرف رجوع کرو اور اسی سے ڈرو، اور نماز قائم کرو، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی گروہ ہو گئے. ہر گروہ اسی پر جو ان کے پاس ہے خوش ہو. یعنی ہر گروہ کیا ہے؟ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تفرقہ ہو گئے، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہم صحیح ہیں. یعنی اپنی مرضی سے اللہ کے دین کے راستے انہوں نے متعین کر لیے، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر دیا. ٹھیک ہے، اسی لیے دیکھیں آگے آ رہا ہے کہ کبر علی المشرکین، کبرا بہت بڑا ہے، بھاری ہے، علی المشرکین مشرکین پر. کیا بھاری ہے؟ یہ پیغام توحید، توحید کا پیغام مشرکین پر بہت بھاری ہے. ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو اس کی، یعنی جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں یہ ان کو بہت گراں گزرتا ہے. دیکھیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیسٹ جاب کی ہے دعویٰ میں. ٹھیک ہے، دعوت و تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین کام کیے ہیں. لیکن مشرکین نے کیا کیے؟ نہیں مانے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو توحید کا جو تم دعوت دے رہے ہو، ان کو بلا رہے ہو، یہ مشرکین پر بہت بھاری ہے. اب اگر بندہ یہ سن لے کہ دیکھو میں تو کام کر رہا ہوں، میں بلا رہا ہوں مشرکین کو اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، اب وہ آئیں گے نہیں، ان کے اوپر تو بہت گراں گزرتا ہے، بھاری ہے.
تو پھر کرنے کا کیا فائدہ؟ دعوت و تبلیغ کا کیا فائدہ ہے نا؟ ایک طرح سے کیا ہوتا ہے کہ نہیں مانیں گے نہیں تو کیوں کروں میں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ یجتبی چن لینا، جیم با واو جبو چن لینے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اس کی طرف من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے۔ یعنی تم دعوت کا کام کرتے رہو، تمہارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو بتانا، انذار کرنا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو میں سلیکٹ کروں گا، ٹھیک ہے، اللہ یجتبی الیہ، تم بتاتے رہو۔ کس کو چوز کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ کس کی طرف؟ ہدایت کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ یہدی الیہ، اور وہ ہدایت دیتا ہے۔ اچھا، وہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ من ینیب، یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف ینیب رجوع کرتا ہے، جو لوٹتا ہے نوب سے، جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک باریک سا لطیف سا ایک پوائنٹ یہاں پہ بتا دیا گیا ہے، معیار بتا دیا گیا ہے کہ کس کو چنتا ہے، کس کو اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے، جو ینیب، جو رجوع کرتا ہے، جو لوٹتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اندر کا پتا ہے کہ کون اللہ کو تلاش کر رہا ہے۔ آپ نے اگر کسی نو مسلم کا انٹرویو سنے ہوں گے نا، ان کے انٹرویوز میں یہی چیز زیادہ ہوتی ہے کہ میں تلاش کر رہا تھا حق کی، میں اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا یا ڈھونڈ رہی تھی، تو اللہ مل جاتا ہے۔ جو کوشش کرتا ہے، جو ینیب، جو رجوع کرتا ہے اس کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یہدی الیہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ہزاروں میں سے پھر اللہ تعالیٰ ایک کو سلیکٹ کرتا ہے، ایک کو چنتا ہے۔ وما تفرقوا، اور نہ تفرقوا اختلاف کیا، ماں اور اللہ آیا ہے حسر کے لیے، اور نہیں انہوں نے اختلاف کیا، الا مگر، من بعد ما جاءہم العلم، مگر اس کے بعد سے کہ جو آیا ان کے پاس علم، یعنی علم آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ تفرقہ کیا، ٹھیک ہے، تفرق اختلاف، تفرقہ، ٹھیک ہے، کیا کہیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تفریق ہو گئے، ٹھیک ہے، ڈویژن ہو گیا، فرقہ بندی ہو گئی۔ تو کیوں ہوئی؟ علم آنے کے بعد، علم آنے کے بعد اختلاف کیا۔ دیکھیے ایک اختلاف تو وہ ہو سکتا ہے لا علمی کی وجہ سے، یعنی کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں ہے اس لیے مان رہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک اختلاف ہوتا ہے علم کے آنے کے بعد، جان کر، سمجھ کر، پڑھ لکھ کر، اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو یہ ہے نا کہ اگر دو ناسمجھ لوگ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو آپ اس کو سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی سمجھا رہے ہیں، اس کو بھی سمجھا رہے ہیں، اب وہ کہتے ہیں ہاں ہاں سمجھ میں آ گیا، اب نہیں جھگڑیں گے، نہیں؟ یہ نہ سمجھ ہے، لا علم ہے۔ لیکن جن کو سمجھ میں آ جائے اور پھر بھی وہ جھگڑنا لڑنا بند نہیں کرے، تو پھر یہ کیا ہے؟ علم آنے کے بعد اختلاف، جانتے ہوئے، جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ اصل میں یہ کیوں ہوتا ہے؟ علم آنے کے بعد جو اختلاف ہوتا ہے، علم آنے کے بعد جو اپنے کیا کہیں گے جہالت پر اڑے ہوئے ہیں، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو علم کا تکبر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ایک طرح سے علم پر تکبر ہوتا ہے، میرے جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے، میں تو سب کچھ پڑھتا ہوں، سب نالج میرے پاس ہے۔ پھر دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، اتنا پڑھ لکھ کر سمجھ کر پھر ان کا حال یہ ایسا کیوں ہے، کیوں ان کو عمل کی توفیق نہیں ہوتی؟ تو اس کی وجہ بتائی گئی ہے، بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی بنا پر، ٹھیک ہے، باہمی بغاوت، سرکشی، اس کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں؟ علم آنے کے بعد اس میں تفرقہ کرتے ہیں، جانتے ہوئے۔ ولولا کلمۃ سبقت، اور اگر نہ ہوتی ایک بات سبقت جو پہلے گزر چکی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، ٹھیک ہے،
لقضی بینہم، ضرور فیصلہ چکا دیا جاتا ان کے درمیان. اگر ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ یہ جو تفرقہ کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کرنے کی بات قیامت میں ہوگی، ان کو پورے ان کے اختلافات کا جواب دیا جائے گا، اگر یہ طے نہیں ہوتا تو کب کا ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، کب کا ان کو ختم کر دیا جاتا. لقضی بینہم، دنیا میں ہی فیصلہ ہو جاتا ان کا. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوریسو جو وارث بنائے گئے ہیں، کس کے؟ الکتابہ، کتاب کے. بے شک وہ لوگ جو اس کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے. من بعدہم، ان کے بعد سے، لفی شک منہ مریب، ضرور شک میں ہے، منہ اس سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور آپ کے لائے ہوئے پیغام سے بھی، منہ اس سے، مریب شک میں ہے. دیکھیے شک بھی آیا ہے، مریب بھی آیا ہے، ریب، دونوں ایک ہی معنوں کے الفاظ ایک آیت میں آئے تو مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. شک کون سا ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے لا علمی کی بنا پر شک، مطلب علم نہیں ہے اس پر ڈاؤٹ کر رہے ہیں، اس پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں، اس پر ٹھیک ہے شک ہو رہا ہے، نارمل جنرل جو شک ہوتا ہے. ریب کون سا ہوتا ہے؟ ریب وہ شک ہوتا ہے جو بے چین کر دینے والا ہو. ٹھیک ہے، جس میں آپ سو نہیں پاتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، بے چین، تو وہ ہوتا ہے مریب. تو ان کو، یعنی ان کو کون سا ایسا شک تھا اہل کتاب کو، حالانکہ سب کچھ جانتے تھے، کون سا اضطراب تھا، کون سا ایک طرح سے بے چین کرنے والا شک تھا؟ سب مانتے تھے، سب صحیح ہے، دکھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. ٹھیک ہے. تو لیکن پھر بھی کیا تھا؟ شک میں تھے. تو وہ جو اندر کی جو ایک طرح سے جنگ ہوتی ہے نا، اندر کی جو لڑائی ہوتی ہے، وہ انسان کو بے سکون کر دیتی. سب مانتے ہیں ہم، ایک اندر ایک ایسا سسٹم ہے جو کہہ رہا ہے کہ سچ ہے، یہ نبی سچے ہیں، درست کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اختلاف کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو اندر کی کشمکش ہے نا، یہ ان کو ایک طرح سے مریب کرتی ہے، ان کو چین سے نہیں رہنے دیتی، شک میں ڈالتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً جو لوگ ان کے بعد سے، ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے، وہ اس کے بارے میں یا اس کے متعلق کیا ہے؟ شک میں ہے، اور بے چین کرنے والے شک میں ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اختلاف تفرقہ ہو جاتا ہے، پھر تفرقہ آگے جا کے پھر کیا ہوتا ہے؟ ظلم بن جاتا ہے. اگر یہ سب چیز پہلے ہی طے نہ ہوتی نا کہ ان کو سزا کب ملنی ہے، تو کب کا ان کو دنیا میں ہی سزا دے دی جاتی. چلیے انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا کل دیکھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی امام و نور و ہود و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک